अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है हम बरज़क जो सीरीज़ है उसका जो है तीसरा हिस्सा पार्ट 3 का को करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यानी कि ये हिस्सा सूम होगा, तीसरा हिस्सा बरज़क सीरीज़ का। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं सुना है तो इस पार्ट 3 को सुनने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर सुनिए, क्योंकि वरना जो है आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह हम इसको की इब्तिदा करते हैं। रब्बि शहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे और मेरे ज़बान की गिरह को खोल दे, ताकि लोगों को मेरी बात समझ में आने लगे। जब भी आप बरज़क के ऊपर कोई भी बात सुने या कोई भी लेक्चर सुने तो इस बात को ज़रूर अपना जहन नशीन कर लें कि बरज़क सब के लिए है और हम सबको इस दुनिया से जब हमारी आंखें बंद होंगी, हमारा वक्त इस दुनिया में पूरा हो जाएगा तो हमें बरज़क में जाना है। हमारी अगली ज़िंदगी जो होगी बरज़क की ज़िंदगी होगी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारे बरज़क के लिए और हमारी आखिरत के लिए भरपूर तैयारी कर लें, वरना फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अपने ईमान को मज़बूत करें और बरज़क की ज़िंदगी की तैयारी शुरू करें। हम सब ने वहीं जाना है। हमारे प्यारे जो अब दुनिया में नहीं रहे वो चले गए हैं वहाँ पर, और अब हमारी बारी है। हमें नहीं पता कि हमारी बारी कब आएगी, इसलिए इसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में मालूम होना भी बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं हिस्सा सूम, तीसरा हिस्सा। हमने दूसरे हिस्से का इख्तिताम जो किया था, यानी पार्ट 2 का जो कंक्लूड किया था, वो सकरात और गमरात पर किया था और उसकी दुआ के ऊपर किया था। अब तीसरा हिस्सा शुरू करते हैं कि जब इंसान के मरने का वक्त करीब आ जाता है तो वो देखता है कि बहुत सारे फरिश्ते और मलिकल मौत उसके पास आते हैं। अब बात ये है कि है ना, क्या हर इंसान का अपना एक मलिकल मौत होता है या फिर एक ही मलिकल मौत सबके लिए है? इसके उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 2 के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आप ये हिस्सा सुनने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर सुनेंगे। तो फिर इंसान जो है उन सब को देखता है। अगर तो इंसान मोमिन है, मुसलमान है और ज़िंदगी दीन के मुताबिक सर्फ की है, नेक और साले काम किए हैं, तो फरिश्ते कहते हैं आओ अल्लाह की मग़फ़िरत और रहमत की तरफ, और आसानी से रूह निकालते हैं। हमारे प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक इंसान की रूह ऐसे निकलती है जैसा किसी जग में से पानी गिलास में आता है, यानी स्मूथ तरीके से, जिस तरह से जग से हम पानी ग्लास में लाते हैं। और इसके बाद एक लम्हे के लिए भी फरिश्ते उस रूह को अकेला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अब इंसान के लिए एक नई दुनिया शुरू हो जाती है और इंसान लाजमी है अपनी नई दुनिया देखकर घबरा जाता है, लेकिन फरिश्ते उसका इतना साथ देते हैं एक नेक रूह का कि उसे एक लम्हे को भी तन्हा नहीं छोड़ते और ना ही उसे तन्हाई का एहसास होने देते हैं, और फिर उसे बेहतरीन लिबास और खुशबू से आरास्ता करते हैं। और जैसे जैसे फरिश्ते उसे लेकर आसमान में बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो आसमान के फरिश्ते
کی روح کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ آسمان میں اتنے فرشتے ہیں کہ 2 انگلی کا بھی وقفہ ان میں نہیں ہے۔ تو پھر وہ فرشتے پوچھتے ہیں لے جانے والے فرشتوں کو کہ یہ کون ہے، یہ اتنی خوبصورت روح کس کی ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے اور فلاں کا بیٹا ہے، اور اس کا نام یہ ہے، اور جب ہم دنیا میں سے اسے لے کر آ رہے تھے تو لوگ اس کے بارے میں بہت اچھی باتیں کر رہے تھے، اس کی بہت اچھی گواہیاں ہیں۔ تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ ہماری بھی وہی گواہیاں ہیں اس کے لیے، اور اس کا استقبال ہوتا ہے، یعنی ایسا استقبال ہوتا ہے جیسے VIP کا استقبال ہوتا ہے۔ لیکن روح حیرت زدہ رہتی ہے کیونکہ اس نے ایسا پہلے کبھی دیکھا نہیں ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کو تصور کریں کہ ایک نئی دنیا میں آپ جا رہے ہیں، بالکل مختلف، وہ دنیا آپ نے کبھی پہلے دیکھی ہی نہیں، اور اتنی خوبصورت مہمان نوازی آپ کی ہو رہی ہو، تو آپ تھوڑے سے جھجکتے بھی ہیں، تھوڑے سے گھبراتے بھی ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اس کا نام علیون میں لکھ دو۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ علیون کیا ہے؟ قرآن کی سورہ مطففین جو 83 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیات نمبر 18 سے لے کر 21 تک، یعنی 18 سے لے کے 21 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں بے شک نیکیوں کی لکھت سب سے، یعنی نیکوکاروں کی لکھت سب سے اونچے محل علیین میں ہے، اور تو کیا جانے علیین کیا ہے؟ وہ لکھت ایک مہر تحریر نامہ ہے، مقرب اور عزت دار جس کی زیارت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ علیین کیا ہے، تو نیک روحوں کا علیین میں ان کی تحریر ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں گناہ گار روح کی طرف۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں علیین میں داخل کرے، آمین۔ اور پھر جب گناہ گار، مشرک، کافر کی روح قبض ہوتی ہے تو اسے بھی فرشتے نظر آتے ہیں، اس کی روح بہت مشکل سے نکلتی ہے، اس روح میں سے اتنی بدبو آتی ہے کہ جب آسمان پہ فرشتے اس کو لے کر جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اسے جلدی یہاں سے ہٹاؤ، اور پھر آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور آواز آتی ہے اسے سجین میں لکھ دو۔ اور کیا ہے سجین؟ تو پھر سورہ مطففین جو کہ سورہ نمبر 83 ہے اور اس کی آیا نمبر 7 یعنی 7، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں۔ سجین کا لفظ سجن سے آیا ہے اور اس کا مطلب ہے جیل خانہ اور تنگ اور تاریک گلی، اندھیری تنگ تاریک گلی۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ نیک روح کو بھی، جو نیک روح جاتی ہے اور جو بد روح جاتی ہے، ان دونوں کو فرشتوں کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ انہیں واپس لے جاؤ، تو وہ واپس اپنی جسم میں وہ روح واپس آ جاتی ہے۔ اب ادھر یہ کنفیوژن کو ختم کر دینا چاہیے کہ اگر روح واپس جسم کے اندر آتی ہے تو کیا واقعی انسان زندہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، انسان زندہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اب انسان کا دنیا سے تعلق ختم ہو چکا ہوتا ہے۔
اگر وہ روح جسد میں واپس آتی بھی ہے تو وہ دوسری ہی دنیا میں ہوتی ہے، یعنی برزخ کی دنیا میں ہوتی ہے۔ تو پھر جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے اور پھر منکر اور نکیر قبر میں آتے ہیں۔ نکیر کا لفظ نکارہ سے آیا ہے اور نکارہ کا مطلب ہے وہ جس کو آپ نہیں جانتے یا جسے آپ پسند نہیں کرتے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں روایت ہے کہ منکر اور نکیر کا جو لباس ہوگا وہ گہرے نیلے رنگ کا اور کالے رنگ کا ہوگا، یعنی بہت ڈارک بلو اور ڈارک بلیک ہوگا۔ چلیں اب جانتے ہیں کہ کیوں ایک تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بڑا عجیب سا ان کا لباس ہوگا جو دل پر کوئی بہت خوشی نہیں دے گا، اور کیوں ان کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ حدیث ہے وہ ترمذی کے اندر ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک سخت ایگزامینر کی طرح آتے ہیں، یعنی ایک اسٹرکٹ ایگزامینر ہوتا ہے نا، اس کی طرح وہ آتے ہیں منکر اور نکیر۔ تو لازمی ہے اسٹرکٹ ایگزامینر کو تو ہم دنیا میں بھی پسند نہیں کرتے ہیں اور ہمیں وہ اچھے نہیں لگتے، ہم ان کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اگر ایگزامینر اسٹرکٹ ہو۔ تو پھر وہ قبر میں 3 سوال کرتے ہیں۔ ان سوالوں کے دور کو فتنۃ القبر کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ فتنۃ القبر اور عذاب قبر میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ فتنۃ القبر یہ ہے کہ جو منکر اور نکیر کے سوال ہوتے ہیں وہ فتنۃ القبر ہے۔ اردو میں فتنے کا مطلب لڑائی جھگڑا اور چغلی یا کسی قسم کی سازش کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں یہاں فتنے سے مراد سخت امتحان ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر اتنی دیر بیٹھنا چاہیے جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو بانٹنے میں لگتے ہیں، یعنی اندازاً 2 سے 2.5 گھنٹہ۔ اور میت کے لیے دعا کرنی چاہیے وہاں بیٹھ کر کہ اللہ فتنۃ القبر میں اس کے لیے آسانی فرمائے۔ یہ حدیث میں نے اپنے لیکچر ایصال ثواب میں بھی بتائی ہے، تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہے۔ منکر اور نکیر کے 3 سوال کریں گے۔ نمبر 1، ما ربک، تمہارا رب کون ہے؟ سوال نمبر 2، ما نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ سوال نمبر 3، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ سننے میں یہ سوال بہت آسان نظر آتے ہیں اور سنائی بھی دیتے ہیں، لیکن اس کا صحیح جواب صرف وہ لوگ دے سکتے ہیں جنہوں نے زندگی دین کے مطابق گزاری ہوگی۔ یہ 3 سوال آپ کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوں گے، اس لیے دین کے مطابق زندگی بہت ضروری ہے۔ انسان کی اصل زندگی موت کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ اگر انسان وہاں کامیاب ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ دین کو نبھانا ایک آزمائش ہے اور بہت کڑی آزمائش ہے، لیکن یہ آزمائش بہتر ہے قبر اور آخرت کے عذاب سے۔ کیا سوال اٹھتا ہے کہ کیا سب ہی فتنۃ القبر سے گزریں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا شہید بھی فتنۃ القبر سے گزرے گا؟ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ وہ تلوار کی زد میں آ کر وہ تکلیف سے گزر چکا ہے۔
تو بھئی آج کے زمانے کی جنگیں تو تلوار سے نہیں ہوتی ہیں، تو کیا آج کے شہید بھی فتنۃ القبر سے نہیں گزریں گے؟ بالکل، ہر وہ شہید جو شہید ہوا ہے، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی ہوا ہو، وہ فتنۃ القبر سے نہیں گزرے گا۔ لیکن شہادت کے بہت سارے مرتبے ہیں اور شہادت بہت قسم کی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بطن یعنی سے انتقال کرے گا وہ بھی شہید ہے، یعنی بطن کا مطلب ہے پیٹ کی بیماری سے، ڈائریا سے، وامٹنگ سے یا کسی قسم کی پیٹ کی بیماری سے۔ تو ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہر انسان جو کسی بھی طریقے سے شہید ہوا ہو وہ فتنۃ القبر سے نہ گزرے۔ چلو یہ تو پہلی بات ہو گئی کہ شہید فتنۃ القبر سے نہیں گزرتا۔ نمبر 2، صحیح مسلم میں آیا ہے کہ جو شخص حفاظت کرتا ہے اسلامی ملک کی سرحدوں کی اور وہ وہاں پر ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے اور حفاظت کرتا ہے تو وہ بھی فتنۃ القبر سے نہیں گزرے گا، چاہے وہ اس زمانے میں بھی حفاظت کرتا ہے جب ملک میں امن ہو، کیونکہ دشمن کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے، تو اس لیے وہ انسان بھی فتنۃ القبر سے نہیں گزرے گا۔ اور نمبر 3، اور جو جمعہ کے دن مرے گا اللہ اسے فتنۃ القبر سے نہیں گزارے گا۔ پھر یہ بات آتی ہے کہ کیا وہ لوگ جو جمعہ کو نہیں انتقال کرتے ان کا کیا؟ تو جو اچھے لوگ ہیں چاہے وہ جمعہ کو نہ بھی انتقال کریں ان کا فتنۃ القبر بہت آسان ہوگا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو پیر کے دن انتقال کرے تھے، تو جو بھی پیارے اللہ کے اچھے اللہ سے قریب بندے جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کی وہ فتنۃ القبر ان کے لیے بہت آسان ہوگا، جمعہ کے دن مرنے والوں نہیں گزریں گے اس سے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کا فتنۃ القبر بہت آسان ہو۔ اور ہماری پیاری ماں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور یہ دعا مانگا کرتے تھے، کوئی بھی ایسا دن نہ ہوتا تھا کہ وہ یہ دعا نہ مانگے، اور دعا کچھ یوں ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار و عذاب النار و فتنۃ القبر و عذاب القبر۔ تو دیکھیں فتنۃ القبر اور عذاب القبر کو الگ الگ بیان کیا ہے ہمارے نبی نے، تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں ہے۔ میں یہاں پہ کنکلوڈ کرتی ہوں پارٹ 3 کو۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ سن کر، اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے برزخ کی اور آخرت کی تیاری کریں۔ دیکھیں دنیا بہت عجیب طرف کو جا رہی ہے، لوگوں کے دلوں کے سکون اور چین ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمیں بس اب برزخ اور آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور جو بھی دنیا میں ہم اچھا کام کر سکتے ہیں، جو ہمیں اپرچونٹی ملے یا ہمیں وقت ملے وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر سننے کا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔